बात ही कर। गाने के लिए आपके पास अक्सर मौलवी आते रहते हैं, वो ज़ौक आपका बहुत ज़्यादा पूरा होता रहता है, आज आपको बर्दाश्त करना होगा। इस कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो कुछ है वो बोलिए हक है, सच है। वो क्या है? सारे बोलो, जिनको यकीन है वो बोले। अल्फाज भी हक और सच हैं, और उन लफ्जों से जो कुछ पैगाम मिल रहा है वो भी हक और, फिर बोलो, हक और सच है। ये बात आपका इत्तेफाक है ना इसके साथ? इत्तेफाक होगा तो मोमिन हम रह सकेंगे। अगर इससे हमारा इत्तेफाक ना हुआ तो एक पल के लिए भी बंदा मोमिन नहीं रह सकेगा। पैसे जेड़े मैंने देने उन्हें इकट्ठे दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। मेरे हाथ में कुरान भी है, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं इस कुरान का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए आया। अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है, रोटी मुझे हर वक्त मिलती है, मेरी ज़रूरियात पूरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि कोई बंदा मुझे पैसे दे, और मैं इस काबिल भी नहीं कि आप उठकर 150 मेरे सामने रख दें। आपके 150 से मैं कहीं ज़्यादा अमीर हूँ, इसलिए वो अपनी जेब में संभाल के रखो। अच्छा, ये आपका इत्तेफाक हो गया इस बात पर भी कि जो कुछ इस कुरान में है वो अल्फाज हों या उन अल्फाज में दिया जाने वाला पैगाम हो, वो सब कुछ हक है, सच है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इससे भी जिसका इत्तेफाक हो वो बोले, जिसका इत्तेफाक ना हो वो ना बोले, हमें इससे गरज नहीं। इस कुरान का जो पैगाम है, इस कुरान की जो तालीम है, क्या मेरे पाक हुसैन ने अपनी दुनिया की सारी जिंदगी इस कुरान की तालीमात के मुताबिक गुजारी या इससे हटकर गुजारी? बोलिए, आपकी दुनियावी जिंदगी मुबारका का कोई पल भी इस कुरान की तालीम से हटा हुआ? इत्तेफाक है। अच्छा, ये भी इत्तेफाक हो गया। चौथी बात, सिर्फ हुसैन कुरान के साथ है कि हुसैन का सारा घराना कुरान के साथ है? मर्द हों या औरतें, बच्चे हों या बच्चियां, उस घर का हर हर फर्द, वो छोटा हो या बड़ा हो, क्या वो सारे इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे या कुछ अपनी मनमानी जिंदगी भी गुजार रहे थे जो कुरान से हटी हुई थी? जी, कुरान के मुताबिक था। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आप साहिब ईमान हैं, आपका ईमान सलामत है, इसी वजह से आपका हुसैन के साथ इत्तेफाक हो रहा है। अब हमने आज समझना है कि ये कुरान शहादत के हवाले से हमें क्या तालीम और क्या तरबियत देता है। ये कुरान मंगवाया मैंने आपके लिए। सूरत का नाम है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, सूरह आले इमरान। क्या नाम है? सूरत आले इमरान। आयत नंबर है 169 और 70। 169 और 70 होना तो यूं चाहिए कि आप जितने आप में से पढ़े लिखे बैठे हैं उनके हाथ में भी कुरान हो, वो भी कुरान निकाल कर बैठे और हम भी कुरान निकाल कर बैठे और इस कुरान को सबकन पढ़ा जाए। क्यों उस्ताद जी? जरूरत है। किस्से कहानियों का दौर खत्म। इस्लाम की आमद से पहले किस्से कहानियां बहुत चलते थे, और इस्लाम ने आकर
قصے کہانیوں کی جگہ پر ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس لیے اب قصے کہانیاں نہیں، تاریخ کے جھوٹے واقعات نہیں، مولویوں کے اور سنی ذاکروں کے۔ شیعہ بھائی کو بیٹھے تو وہ پریشان ہوں، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ سنی ذاکروں کے، سنیوں میں بھی ذاکر، تقریریں آپ کو انہی کی پسند، میری نہیں کسی کو تقریر پسند آئے گی، کیونکہ اس میں قرآن ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو سنی ذاکروں کے فرضی بنائے ہوئے قصے، گھڑ گھڑ کے بنائی ہوئی کہانیاں، ڈرامائی اور فلمی انداز میں جب وہ آپ کے سامنے ڈرامہ اور فلم چلاتے ہیں تو تب جا کر آپ کے دل کو اور روح کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ تو ہم وہ کمال تو نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر سچی کوئی بات اس کائنات میں نہیں ہے۔ تو سنیے، یہ میں نے قرآن آپ کے سامنے کھولا ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، سورت کا نام میں نے بتا دیا، زیارت کر لو۔ جنہوں نے آج کی ڈیٹ میں قرآن کی زیارت ابھی تک نہیں کی تھی، وہ قرآن کی اب زیارت کر لیں اور روزانہ زیارت کی کرو۔ اس قرآن سے دور ہو کر آپ کیسے اپنے آپ کو حسینی ثابت کر لو گے؟ تو سنیے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وا کا معنی ہوتا ہے اور، لا کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر منع کرنے کے لیے ہے۔ تحسبن، نون مشدد آخر میں ہے، شد والا نون، یہ تاکید کے لیے ہے اور ڈبل تاکید کے لیے ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز ہرگز خیال نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایک خیال پر پابندی لگائی۔ نہیں، آپ دھیان سے سنیں، میں کہہ بھی لیں تو آپ اپنے لیے کہنا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ نے اپنے لیے کہنا ہے۔ اگر کہنا ہے تو کہتے رہے، نہیں کہنا تو نہ کہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ بس اتنا مطالبہ ہے، میں قرآن بیان کرنے لگا ہوں اور کہیں ہمارا ماحول بھینس کے آگے بین بجانے والا نہ بن جائے، یعنی جیسے بھینس کو بین کی سمجھ نہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جو مرضی بین بجاتے رہیں۔ میں قرآن سناتا رہوں اور آپ کی توجہ نہ ہو تو یہ قرآن کی شایان شان نہیں ہے، اور آپ کی بھی شایان شان نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور آپ توجہ نہ کریں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں۔ آنے جانے والوں کو، یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز ہرگز خیال نہ کرنا، بڑی تاکید کے ساتھ، اور تاکید اس کو اہل علم کہتے ہیں تاکید ثقیلہ، یعنی بھاری اور سخت تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرمایا ہرگز ہرگز خیال نہیں کرنا۔ ایک خیال پر خالق نے پابندی لگا دی کہ تمہارے ذہنوں میں بے شک ہزاروں خیالات آئیں، لاکھوں خیالات آئیں، اربوں خیالات آئیں، آتے ہیں تو آتے رہیں، پر ایک خیال
ایسا ہے جو تمہارے ذہن کے پردوں پر ہرگز نہیں آنا چاہیے. وہ خیال کیا ہے؟ قرآن بتائے گا وہ خیال کیا ہے. تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا. جنہیں اللہ کی راہ میں بولیے قتل کر دیا گیا. قتل کسے کہتے ہیں؟ جس کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، خون کا آخری قطرہ تک بدن سے بہہ جائے، جسم کے اعضاء منتشر ہو جائیں، کچھ کٹ کے ادھر پڑا ہے، کچھ کٹ کے ادھر پڑا ہے، کچھ کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہے. جس کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو فرمایا تم نے اس قتل ہونے والے کو ہرگز مردہ میت خیال نہیں کرنا. اس کے مردہ ہونے کا خیال تمہارے ذہن میں ہرگز نہ آئے. اس خیال پر اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی. جو شہید ہے اس کے بارے میں اس کے مردہ ہونے کا خیال تمہارے ذہن میں ہرگز نہ آئے. سخت تاکید اور پابندی لگا دی اللہ رب العزت نے. اب مالک و مولا، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا بدن کٹ گیا، خون بہہ گیا، باقی مردوں کی طرح اس کا بدن بھی بے حس اور بے حرکت پڑا ہے. نہ وہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، نہ اس کے، نہ وہ بول رہا ہے، نہ یہ. بالکل ظاہری کیفیت عام مردے کی اور شہید کی سیم ایک جیسی نظر آ رہی ہے. تو پھر اس کو جب ہم مردہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم مردہ کیوں نہ خیال کریں؟ ہماری آنکھیں دیکھ چکی ہیں اور ہمیں عین الیقین، یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 درجے یقین کے ہوتے ہیں. اس میں ایک درجہ ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا. جیسے آپ مجھے اور ہم تینوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے نا کہ تینوں بیٹھے ہیں. ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی یقین ہے کہ آپ بھی تشریف فرما ہیں. یہ یقین عین الیقین ہے. عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ سے دیکھا ہوا یقین. تو مالک و مولا، ہمیں تو عین الیقین حاصل ہو گیا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کا بدن کٹ گیا، خون بہہ گیا، جسم بے حس اور بے حرکت ہو گیا باقی مردوں کی طرح. ہماری آنکھ کو یہ بھی مردہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارے انسان، ارے مومن، بے شک تجھے عین الیقین حاصل ہو بھی چکا ہے. تو آج تو نے اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں کرنا، آج تو نے رب کے حکم پر اعتماد کرنا ہے. بے شک تو نے دیکھا کہ اس کا بدن کٹا ہوا ہے اور بے حس اور بے حرکت پڑا ہے، پر رب فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جن کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہہ چکا ہے، بدن بے حس اور بے حرکت ہو چکا ہے. بے شک دیکھتے ہو تو دیکھتے رہو، پر تم پر پابندی ہے اس کو ہرگز مردہ خیال نہیں کرنا. مولا تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ یہ بولیے زندہ بولیں، باقی بیٹھے رہیں. بلکہ یہ زندہ ہیں. کون زندہ ہیں؟ بولو نا، او بول پو. شہید زندہ ہیں. کون زندہ ہیں؟ شہید زندہ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا نا، میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ رب فرما رہا ہے. بلکہ وہ زندہ ہیں اور
اور زندہ بھی کیسے زندہ ہیں، کتنے عروج والے. فرمایا عند ربہم، چاہے ان کا کٹا ہوا بدن کربلا میں پڑا ہے، بدر میں ہے، احد میں ہے، خندق میں ہے، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑا ہے، تمہیں وہاں نظر آ رہا ہے. لیکن رب فرماتا ہے عند ربہم، وہ تو اب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں. تمہیں وہاں نظر آ رہا ہے لیکن ہیں کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. ان کا مقام، ان کی شان، ان کی مقبولیت اتنی عجیب اور عظیم ہو چکی ہے کہ باقی ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر ہے. یہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے بدن کے ٹکڑے کٹوا کر اس کو وہ عروج ملا ہے کہ نہ یہ زمین پر ہے، نہ آسمان پر ہے، نہ یہ تحت الثری میں ہے، نہ عرش اولی میں ہے، بلکہ عند ربہم. اب اس کو اپنے رب کا قرب حاصل ہو چکا ہے اور رب کا یہ مقرب بن چکا ہے. شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہے. رب کی بارگاہ میں اس کو اللہ کا قرب مل چکا ہے. عند ربہم. اور پھر فرمایا زندہ ہے. تمہارے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، تو کیا وہ زندہ ہے تو کیا کھاتا پیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ذہنی سوال کا بھی جواب دے دیا اور فرمایا یرزقون. ہاں ہاں، یاد رکھو وہ رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں اور ان کو وہاں پہ رزق بھی دیا جاتا ہے. وہ کھاتے پیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. وہاں روٹی تو پکتی نہیں، نہ تندور، نہ چولہا، نہ سالن، نہ دودھ، نہ لسی، نہ چائے، نہ بوتل، اور دور جدید کی چسکا پوائنٹ کے نہ وہاں پر کوئی آئٹم، کچھ بھی نہیں ہے. تو کھاتے پیتے کیا ہیں؟ فرمایا تم زمین پر ہو، تم زمین والی غذائیں کھاؤ گے. وہ رب کی بارگاہ میں ہے، اس کو رزق تو دیا جاتا ہے، پر جو اسے رزق دیا جاتا ہے وہ بھی تیری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کو کیا دیا جاتا ہے. رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. دنیا کی غذائیں نہیں، دنیا کی غذائیں نہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں. اور جو بندہ بدن کٹوانے کے بعد پھر زندہ ہو جائے، تو ایک ہے زندگی ہماری دنیا کی جیسے میں اور آپ زندہ بیٹھے، اور ایک ہے زندگی شہید کی بدن کٹوانے کے بعد. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی ایسی ہے کہ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں فرمایا لا تشعرون. وہ زندگی تمہارے شعور سے بالاتر ہے. اچھا، ایک یہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے. اس زندگی سے وہ زندگی کئی اربوں خربوں گنا اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے. اس سے اعلیٰ چیز لے لے تو کیا یہ اس کے لیے گھاٹا ہے یا نقصان ہے؟ بولیے. ادنا چیز دے کے اعلیٰ چیز لے لے تو کیا یہ اس کے لیے نقصان ہے؟ کیا یہ اس کے لیے افسوس کا مقام ہے؟ کیا یہ اس کے لیے پچھتاوے کا مقام ہے؟ جی یار، آپ تو جانور کا سودا کریں، جانوروں کا سودا کریں، اور آپ کو دوسرا جانور اپنے جانور سے اچھا جانور مل جائے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سودا کیا اور ہمیں اچھا جانور مل گیا بدلے میں. جب آپ سودا کرتے ہیں جانور اچھا مل جائے، موبائل والا موبائل سے سودا کرے اسے موبائل اچھا مل جائے، تو وہ پریشان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، یا اس کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے؟ یقیناً اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. پچھتاوا تو اسے ہو نا جس کو گھاٹا پڑا، جس کا نقصان ہوا ہے. پچھتاوا تو اسے ہو. تو شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا،
شہادت کے بعد اس کو دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی مل گئی، دنیا کے رزق سے اعلیٰ رزق مل گیا، دنیا کی قربتوں اور محفلوں سے اور سنگتوں اور صحبتوں سے اس کو اعلیٰ سنگت مل گئی، اعلیٰ صحبت مل گئی، رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو جس کو اتنے اعلیٰ منصب اور چیزیں ملی ہوں، کیا وہ شہادت کے بعد پچھتائے گا؟ بولیے، روئے گا؟ کوئی افسوس کرے گا؟ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیے قرآن ہے، میں وہاں پر انگلی رکھنے لگا ہوں، آپ کو نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ آج کل نظریں کچھ پہلے کمزور تھیں، کچھ موبائل کی سکرین نے ہماری نظریں برباد کر دی۔ یہ ہے قرآن۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی قرآن ہوتا اور آپ بھی دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے، اور اس طرح درس قرآن ہوتا۔ تو چلو، فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر، دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی پا کر، دنیا کے رزق سے بہتر رزق پا کر، دنیا کی صحبتوں سے سنگتوں سے بہتر سنگت پا کر رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العزت نے ان پر جو فضل و کرم فرما دیا ہے، فضل اور مہربانی فرما دی ہے، وہ اللہ کا فضل ایسا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ کر پریشان نہیں، پچھتا نہیں رہے، بلکہ فارحین، وہ وہاں پر خوش ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شہید شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا، جن کا قرآن پہ یقین ہے وہ ضرور بولیں۔ وہ خوش ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فارحین، اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور مسلک نے اس کا کوئی اور معنی کیا، کوئی دوسرا معنی کی گنجائش نہیں۔ وہ خوش ہیں، کیوں خوش ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بدن تو کٹ گیا، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب شہادت کا رتبہ ہوتا ہے تو اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے زندہ کو ہوتی ہے، شہید کو نہیں ہوتی، شہید کو نہیں ہوتی۔ اچھا، تو وہ وہاں پر ہیں خوش، وجہ کیا ہے؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا فضل عطا فرما دیا ہے۔ فضل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی دے دی، دنیا کی رزق سے بہتر رزق دے دیا، دنیا کی صحبتوں سے بہتر صحبت عطا فرما دی، دنیا کی قربتوں سے بہتر قربت عطا فرما دی۔ اس وجہ سے وہ خوش ہے۔ اور کیا اس کی خوشی اتنی ہی ہے؟ نہیں نہیں، قرآن نے فرمایا اس کے لیے ایک خوشی نہیں، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ہر لفظ کو توجہ سے سنیں، کوئی جھوٹا قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی فرضی واقعات نہیں ہیں، کوئی تاریخ کے بکواسات نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے آغاز میں کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ شہید کو دو خوشیاں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں؟ سارے بولو، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے کہ اس پر اللہ نے بہت بڑا فضل فرما دیا، اس پر اللہ نے بہت بڑا، شہادت اللہ کا فضل ہے، شہادت اللہ کا فضل ہے۔ ایک خوشی یہ ہے، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے سنیے، فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ۔ جاگ رہے ہو؟ مشکل تو ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں کی تقریر سننا مشکل ہوتا ہے، آپ تو وہی سن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
چلو شہید کو دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی میں نے سورت بھی بتائی, سپارہ بھی بتایا, آیت کا نمبر بھی بتایا, تاکہ کوئی صاحب اگر میری زبان میری ہے, بات تو وہی, شک شبہ رکھتا ہو, یہاں بھی قرآن لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہو تو پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 169 اور 70 ہے. یاد رکھنا, گھر جا کے دیکھ لینا, گھر جا کے اس شبہ کو دور کر لینا اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی شبہ ہو تو فرمایا دوسری خوشی کیا ہے؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, وہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں. کون؟ شہید. کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں. کہاں ہیں؟ کہاں؟ عند ربہم, اپنے رب کی بارگاہ میں خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ ابھی سنیے کیا وجہ ہے. میں اور آپ اپنے ذہن سے سوچ کر قرآن میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, اور یہ سن لیجئے, قرآن کی تفسیر بالرائے ناجائز اور حرام ہے. اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے. کوئی حق نہیں کسی عالم فاضل کو بھی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرے. قرآن کی تفسیر وہ بیان کی جائے گی جو قرآن کی تفسیر خود قرآن نے کی ہوگی, یا قرآن کی جو تفسیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہوگی, قرآن کی وہ تفسیر ہوگی. تفسیر بالرائے کی اجازت نہیں, مجھے بھی نہیں, آپ کو بھی نہیں, اس میں محتاط رہیے گا. تو فرمایا خوشی کیا ہے, کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ بالذین, خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, یعنی کچھ اور لوگ ہیں جن کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ لم یلحقوا بہم, جو ابھی ان سے پیچھے سے آ کر ملے نہیں ہیں, من خلفہم, ان کے پیچھے سے, ان کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں, وہ ان کے اپنے ہیں, وہ ان کے اپنے ہیں, وہ ابھی دنیا میں ہیں, وہ ابھی شہید نہیں ہوئے, وہ پیچھے ہیں. جب پیچھے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شہید ابھی نہیں ہوئے, وہ ان کے پیچھے ہیں. ان پچھلوں کی وجہ سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں. لو جی, ان کی وجہ سے کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ وہاں کیا ہو رہا ہے جس کی خوشی ہے ان کو؟ یہ تو شہید ہو گیا, پچھلے رو دھو رہے ہیں, یہ رونا دھونا بھی آج عام ہو گیا ہے. شہادتوں پر رونا دھونا یہ ہم جیسے نالائقوں نے شروع کیا ہے, ہم جیسے نالائقوں نے شروع کیا ہے. اسلام کا مزاج اور قرآن کا مزاج سمجھیے, اور ان حقائق سے آج پردہ میں اٹھا رہا ہوں, علماء ہمیشہ اٹھاتے ہیں. تو فرمایا جو ان کے بھی پیچھے موجود ہیں دنیا والی زندگی میں, ان کی وجہ سے خوش ہیں. ان کی وجہ سے کیوں خوش ہیں؟ کیا خوشی ہے؟ فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. پچھلوں میں دو خوبیاں ہیں, پچھلوں میں دو خوبیاں ہیں. کیا دو خوبیاں ہیں؟ فرمایا اللہ خوف علیہم, پچھلوں پر کوئی خوف تلواروں کا, تیروں کا, نیزوں کا, بدن کے کٹنے کا, کوئی خوف ان کے پچھلوں کو نہیں ہے. میں آپ کو میدان کربلا میں لے جاؤں, میرے پاک حسین کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون ہوا؟ بیٹوں میں بس رونے دھونے کے علاوہ ہمارا کام ہی گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
پھر مولوی بولیں گے حسین کے بیٹوں میں پہلی شہادت جناب علی اکبر کی ہے، اور پیچھے علی اصغر بھی دنیا والی زندگی میں زندہ ہیں، اور پاک حسین بھی دنیا والی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ علی اکبر چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، ان کو ایک وہاں پہ وہ خوشی ہے، کون سی؟ جو قرآن بتا رہا ہے بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے فضل فرما دیا، ایک وہ خوشی ہے۔ دوسری بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو پیچھے حسین زندہ ہیں اور علی اصغر زندہ ہیں، ان کی بھی خوشی ہے۔ کیا خوشی ہے؟ اللہ خوف علیہم، نہ کوئی حسین کو خوف ہے ان کے نیزوں کا، تلواروں کا، تیروں کا، بدن کے کٹنے کا، اور نہ کوئی علی اصغر کو خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ، میں سمجھاؤں گا۔ خوف کا تعلق ہے آنے والے وقت سے، خوف کا تعلق آنے والے وقت سے ہوتا ہے کہ جو وقت آ رہا ہے وہ کیسا ہوگا، اور غم کا تعلق گزرے ہوئے لمحات سے ہے۔ اب حسین دنیا میں ہیں، انہیں خوف نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لشکر یزید تلواریں، تیر، نیزے اور لشکر کھڑے ہیں سامنے، بے شک پاک حسین اکیلا کھڑا ہے، پر اس کے باوجود پاک حسین کو ان کا کوئی خوف نہیں ہے، اور غم بھی نہیں ہے۔ غم ہوتا ہے گزرے لمحات کا، جو چند لمحات پہلے گزرے جن میں علی اکبر کی شہادت ہوئی، شہید ہو گئے علی اکبر، اور ایک علی اکبر نہیں، نواسے بھانجے بھی اور بھتیجے بھی اور رفقا بھی شہید ہو گئے۔ قرآن سب سے پہلے آپ نے خود اقرار کیا تھا کہ حسین کی زندگی مبارک کا ہر پل قرآن کے مطابق گزرا ہے، کوئی پل قرآن کے مخالف نہیں گزرا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے ہیں دنیا میں، یہ بے خوف بھی ہیں اور بے غم بھی ہیں۔ جو شہید رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ایک خوشی یہ ہے کہ ہمارے پچھلے بے خوف بھی ہیں، بے غم بھی ہیں، وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو کر شہادت کا رتبہ حاصل کر کے ہم تک آنے والے ہیں۔ تو شہید کو ایک خوشی پچھلوں کی بھی ہے۔ اچھا، جو شہید ہو گیا وہ بھی خوش، جو ان کے پیچھے موجود ہیں ان کو بھی کوئی غم نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا دماغ قبول کرے یا نہ کرے، کوئی گندا دماغ ہوگا غلیظ جو قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا، وہ ملا، وہ سنی ذاکر جو آپ میں آ کر عجیب و غریب سوچ دے کر جاتا ہے، اور شہادت جس کا مقام، منصب، تصور قرآن نے بیان کیا ہے، اس شہادت کے برعکس اور الٹ آپ کو پیغام دے کر جاتا ہے، وہ آپ کے نوٹوں کے قابل نہیں، وہ جوتوں کے قابل ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اور جاگو۔ وہ جوتوں کے قابل ہے، قرآن کے برعکس پیغام دے جاتا ہے، الٹ پیغام دے جاتا ہے۔ وہ شہید خود بھی پریشان نہیں، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، وہ خود بھی غمگین نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے پچھلے بھی بے خوف اور بے غم ہیں۔ تو کس مصیبت میں پڑا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے آج تک قرآن کو کیوں نہیں مانا؟ پھر کہتے ہیں حسین دین بچا کر گیا تھا، قرآن بچا کر گیا تھا۔ وہ کس کے لیے بچا کر گیا تھا؟ نہ ماننے کے لیے۔ نہ ماننا مقصود ہوتا تو حسین کو قرآن بچانے کی، دین بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور سنیے،
اگر آپ اس کے برعکس پیغام دیں گے تو حسینی نہیں یزیدی ہیں، کیونکہ یزید کا عمل قرآن کے برعکس تھا۔ یہ غلیظ تصور آج دیا جاتا ہے، شہادت کو بطور مصیبت پیش کیا جاتا ہے، شہادت کو بطور، وہ کہتے ہیں جی مصائب پڑھنے ہیں کربلا کے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصائب کیا پڑھنے ہیں کربلا کے، اور تو نے کیوں پڑھنے ہیں؟ کیا تو نے شہادت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیا؟ اور قرآن اسے اللہ کا فضل فرما رہا ہے، اللہ کے فضل کو تو مصیبت کیوں کہتا ہے؟ شہادت مصیبت، بولیے شہادت مصیبت نہیں ہے، بلکہ شہادت عزت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت عزت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت مومن کا فخر ہے۔ شہادت مصیبت نہیں ہے۔ جب شہادت مصیبت نہیں ہے تو اس کا بیان مصائب والا اور مصیبتوں والا بنا کے بیان سنانا کب پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور حسین کو اور شہدائے کربلا کو؟ دیکھنا گریبان ان کا ہوگا اور ہاتھ میرے حسین کا ہوگا کہ میری شہادت کو تو نے مصیبت بنا دیا۔ ہر کس شہادت مصیبت نہیں ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص تھے، پھر سنیے، جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص تھے تب تک وہ شہادت کو مصیبت نہیں عزت اور عظمت سمجھا کرتے تھے، اور جب اسلام کے ساتھ اخلاص کمزور پڑ گیا یا ختم ہو گیا تو ہم نے غیروں کو دیکھا کہ ان کا یہ انداز گفتگو اور انداز خطاب اور انداز تقریر بڑا مؤثر ہے، ہم نے بھی قوم کو رونے دھونے پہ لگا دیا، رونے دھونے پہ لگا، اور مولوی بھی اتنے وہ لومڑی والی چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں آنکھوں کا وضو کروائے، آنکھوں کا وضو کروائے، عجیب بات ہے۔ اور موضوع روایات جنہیں من گھڑت کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کے دماغ کو کچھ ہو بھی تو اس کو فیل اور ناکام کر کے اپنی جیب بھاری کر کے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا بھی ہمارا کیا کیا لٹ گیا، کیا کیا لٹ گیا ہمارا، یہ احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ آپ بخوشی جا رہے ہوتے ہیں کہ آج بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ سنیے، شہادت مصیبت نہیں ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مومن کا فخر ہے۔ میں نے 2 آیتیں آپ کو سنائی، میں نے اس پر مشکل بحث نہیں کی، مشکل بحث میں نے ہرگز نہیں کی۔ مصیبت ہوتی ہے، انسان تو انسان رہا، اس کائنات کی ہر مخلوق، انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں جو ذی روح ہیں، جن کے بدن میں روح ہے، ہر ذی روح مخلوق اپنے آپ کو مصیبت سے بچاتی ہے نا ایسے؟ جی، کبوتر بلی کو دیکھ لے تو کیا وہ بلی کی طرف جاتا ہے یا وہ اڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ اڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو نوکیلے دانت ہیں نا یہ میرے بدن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، اور انتہائی تکلیف دہ مقام ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ مصیبت کو، ہر مخلوق اپنے آپ کو مصیبت سے بچاتی ہے،
اور نعمت ملے، عزت ملے، تو ہر مخلوق اس نعمت اور عزت کو بار بار حاصل کرنے کی کوشش اور خواہش کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ کو اتفاق ہے تو، اور ہے بھی اتفاق، تو سنیے، شہادت اگر مصیبت ہوتی، اگر شہادت مصیبت ہوتی تو کوئی سچا مومن کبھی شہادت کی تمنا نہ کرتا. موت کی تمنا منع ہے. سنیے، شرعی حکم یہ ہے، موت کی تمنا کرنا منع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، سختی سے منع فرمایا. آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، جتنے بھی خراب ہو جائیں، آپ مرنے کی دعا نہیں مانگ سکتے کہ اے اللہ آپ مجھے موت دے دے. پابندی، موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی، لیکن شہادت کی تمنا کی جاتی ہے. تو پتا چلا کہ شہادت یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کی تمنا، اسی لیے بخاری میں حدیث موجود ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کا رتبہ عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، یہ بخاری میں الفاظ ہیں. اور اے اللہ مجھ پر جب وہ وقت آئے شہادت والا، تو اے اللہ تیرے محبوب نبی کے محبوب شہر مدینہ سے بھی محبت ہے، میرا وہ وقت بھی مدینہ میں آئے، مدینہ میں آئے، شہادت مدینہ میں آئے. اور ایک عمر نہیں، ایک عمر نہیں. آؤ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی کون ہے اللہ کے بعد؟ جی بولیے، تھوڑا سا بولو. اللہ کے بعد، اللہ کے بعد، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند رتبہ جس کا ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور جو کسی کو اللہ کے برابر مانے وہ پکا مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جتنی سمجھ، جتنا شعور اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمایا، اگر روئے زمین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی عقلیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں وہ شعور، وہ عقل رکھی جائے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، تو ساری مخلوق کی عقلوں کے مجموعے اور وزن سے بھی مصطفیٰ کی عقل بہت زیادہ بلند و بالا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ بھی بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا سنو، مصطفیٰ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی، قسم اٹھا کر، لَوَدِدْتُ، حضور نے فرمایا یقیناً یقیناً میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے دنیا والی زندگی پھر دے دی جائے، ثم اقتل، مجھے پھر قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر دنیا والی زندگی پھر دے دی جائے، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، اقتل پر بات ختم فرما دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر شہید کیا جائے. 4 مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس بات کو دہرایا. تو
کہ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت تو ایسا فخر ہے، ایسی عزت ہے، ایسی عظمت ہے کہ جسے بار بار حاصل کرنے کی تمنا مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں۔ تو جب مصطفیٰ بار بار شہادت کی تمنا رکھتے ہیں تو کیا حسین کو شہادت کی تمنا نہیں ہوگی؟ بولیے نا، جن کو گھٹی مصطفیٰ کے لعاب دہن کی ہو، جن کی پہلی غذا دنیا میں آتے ہیں مصطفیٰ کا لعاب ہو، جن کے بدن میں شیر بطول ہو، جن کے بدن میں خون علی المرتضیٰ ہو، تو کیا ان کو تمنا نہیں ہوگی جنہوں نے علم نشرہ والے سینے پہ چڑھ کے کھیلا ہو؟ کیا ان کو تمنا نہیں ہوگی؟ سنیے، جنت میں جتنی مخلوق جائے گی، کوئی بندہ جنت سے واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ ہاں، مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے جو جنت میں جا کر بھی واپس دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اِلَّا الشہید، ایک شہید ہے جو جنت میں جا کر بھی واپس دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیوں؟ مکان کے لیے، دکان اور کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے؟ نہ، دنیا کی کوئی نعمت اس کو دوبارہ نہیں چاہیے، بس دنیا میں واپسی اس لیے چاہیے کہ جیسے پہلے شہید ہوا ہوں ایک بار پھر شہادت کا رتبہ پاؤں۔ حدیث پاک آخری سنیے اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ موجود ہے ترمذی میں۔ میں نے کوئی کہانی تو نہیں سنائی آپ کو، کوئی قصہ، کوئی تاریخ کا جھوٹ، کوئی فرضی قصے؟ ہاں، بہت سے لوگ بیتاب اور ڈسٹرب بھی بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں مولوی کیسی رکھی تقریر کرتے ہیں، بے ذوقی۔ لیکن آپ کا ذوق سب سے پہلا قرآن ہونا چاہیے اور اس کے بعد مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے۔